आदाब, मैं हूँ गौस सिवानी। वो मैं नहीं था जो शेर कह रहा था यहाँ, जुनून में वजद में विजदान में मिला था यहाँ। वो कोई और ही था मुझ में दाखिलो गोया, न मुझसे जोड़ के देखें कोई छुपा था यहाँ। इन अशार के खालिक हैं प्रोफेसर अखलाक आहन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो उर्दू और फ़ारसी लिटरेचर के हवाले से बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। आप मुहक़्क़िक़ हैं, नाक़िद हैं, दानिश्वर के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी के शायर हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं। प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन आलमी शोहरत याफ्ता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शोबे फ़ारसी के सदर भी हैं। आज हम उनसे कुछ अदबी सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, आप आवाज़ दो वॉइस के स्टूडियो में आए, आपका खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे आप ही की किताब के बारे में एक सवाल करेंगे। ये किताब मेरे हाथों में मौजूद है, आपकी किताब है, आपकी नज़मों का मजमूआ है खराबात। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को इस किताब के ताल्लुक़ से कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया। खराबात ये उन्वान है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि खराबात के कई माना हैं। खराबात शराब खाने को भी कहते हैं, खराबात जो है दुनिया को भी कहते हैं, खराबात जो है जो रेमिनेंस होता है किसी खराबे का उसको भी कहते हैं। और बुनियादी तौर पे एक शायर या एक अदीब या कोई भी एक हसास इंसान जब वो दुनिया और आसपास के मामलात को देखता है तो वो उसका इजहार वो अपने तौर पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है। ये जो एक पूरी मुद्दत थी, अगरचे मुझे शायरी बचपन से इसकी तरफ मैल रहा है और मैं कहता रहा। इससे पहले भी एक मजमूआ सुरूर के नाम से आया था, जो नज़्मों और गज़लों दोनों का मजमूआ था। लेकिन गुज़श्ता 3-4 साल और ख़ास तौर से जो ये लॉकडाउन का जो पीरियड था, तो वो एक ऐसा वक्त था जो कई एतबार से सख्त भी था, लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पे जो एक तरह से मेरी तबई उफ्ताद है, उस लिहाज से मुझे एक तन्हाई मिली, और उस तन्हाई में एक तरह का इस्तिग़राक़ शेरी था। और उसमें मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन शेर ज़्यादा कहे और उसका इस्तिग़राक़ हुआ। और इस बात का भी एहसास हुआ कि इंसान आम तौर से आम ज़िंदगी में वो बहुत सारी चीज़ें करता है, तख्लीकी काम भी करता है, लेकिन ख़ुद उसको उसकी अपनी ज़ात से मिलने का मौका कम होता है। और जब वो हो तो फिर उसका तख्लीकी इजहार होना। तो मैंने देखा कि जब ये मुद्दत ख़त्म हुई तो तकरीबन 600 सफ़हात शेर की शक्ल में थे, जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ में हैं। गज़ल भी है, मंज़ूमात भी हैं, मंज़ूम तराजिम भी हैं, मसनवी भी है। तो उसमें से फिर हमने ये नज़मों का इंतख़ाब करके शाया किया, जो आपकी खिदमत में है। जी चलिए, इस पे आप जो जिन मौज़ूआत से आप जुड़े हुए रहे हैं, अगर सब पे हम गुफ्तगू करें तो बहुत लंबा वक्त चाहिए हमें उस गुफ्तगू के लिए। फ़िलहाल मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी करते हैं। आपको किस ज़बान में शायरी करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, दोनों ज़बानों की शायरी में? दोनों से एक तरह से बचपन से ही रग़बत रही है। फ़ारसी और उर्दू अगर हम देखें तो दोनों हमारी तहज़ीब की 2 ज़बानें हैं, और इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता है। और ख़ुद मुझे जो है इत्तेफ़ाक हुआ दोनों ज़बानों में लिटरेचर पढ़ने का, अदब पढ़ने का बचपन से। मैंने जब हाली को, इक़बाल को और दूसरे शोरा को, गालिब को, मीर को और फैज़ को, सबको पढ़ा। उन्हीं ज़बानों में तक़रीबन फ़ारसी अशार भी पढ़े, अमीर खुसरो को पढ़ा। मुझे याद है कि 9वीं क्लास थी और अमीर खुसरो की ये गज़ल मैं पढ़ रहा था रात में सोते वक्त, और उसके एक शेर पे मैं पहुंचा कि ए गुल चूँ आमदी से ज़मी गो चगुने अन रूहा के दर तहे गर्दे फना शुदन।
تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں روتے روتے سویا تھا. تو یہ دونوں زبانیں اور پھر جب میں خود باضابطہ فارسی کا طالب علم ہوا اور اس سے درس و تدریس کا تعلق ہوا تو یہ رہتا ہے. بس یہ ہے کہ کس وقت ذہن کس طرف مائل ہے پھر اس میں اشعار ڈھلتے چلے جاتے ہیں. تو فارسی کا بھی مجموعہ میرا شائع ہوا ہے, اس کے بعد بھی اشعار کہیں, اور دنیا بھر کے فارسی رسالوں میں بھی میرے منظومات اور غزلیں شائع ہوتی رہی ہیں. فارسی سے کب سے آپ کا تعلق رہا ہے؟ بچپن سے, اور باضابطہ ہم نے اسکول کے ڈیز سے, اور باضابطہ ہم نے ویسے چھٹی کلاس سے فارسی پڑھنی شروع کی, لیکن ہمارے گھر میں ویسا ماحول تھا اور ہم نے فارسی پڑھی اور فارسی کتابیں پڑھی. تو بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں ایم اے کے زمانے میں JNU آیا اور جب وہاں جو سلیبس ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو وہ مجھے بہت آسان لگا. ہمیں لگا کہ یہ تو چیزیں ہم نے تقریباً ہائی اسکول کے زمانے میں پڑھ لی تھی. تو یہ چیز ہے. اور فارسی سے چونکہ ہم اردو میں تمام وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو فارسی میں بھی ہے, تو اگر تھوڑی سی توجہ ہو تو فارسی مشکل زبان نہیں, ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. جی عموماً اردو کے ساتھ فارسی کا تعلق رہتا بھی ہے. جی جی. لیکن فارسی شاعری کی بہت پرانی روایت بھی ہندوستان میں رہی ہے. آپ خود فارسی میں شاعری کر رہے ہیں, تو دونوں میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں دونوں میں شاعری کرتے ہوئے, دونوں زبانوں میں؟ شاعری کا جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ انسان کے لاشعور یا تحت الشعور کے اظہار کا نام ہے. بالکل. تو جس زبان میں آپ کر رہے ہیں شاعری تو وہ ظاہر ہے اس میں مشکل نہیں ہے. میرے لیے تو کبھی مشکل نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ اس وقت میرا لاشعور کس طرف وہ ہے, متوجہ ہے. اور کئی بار ایسا بھی ہوا, جیسے ایک زمانے میں میں ایران میں تھا کچھ مدت کے لیے, تو اس وقت ظاہر ہے ایک فارسی کے ماحول میں آپ ہیں تو فارسی کے زیادہ اشعار کہے گئے, یا مثلاً کبھی کسی کی شاعری پڑھ رہے ہیں یا فارسی کلام پڑھ رہے ہیں, تو دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. کئی بار اردو کی طرف وہ ایک طرح کا ٹرانس میں آپ جاتے ہیں, اور کئی بار اس کا اظہار اردو میں بھی ہوتا ہے, کئی بار فارسی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ صورتحال رہتی ہے. تو ویسے اردو چونکہ ظاہر ہے مادری زبان ہے اور اس میں زیادہ آسانی ہے, یا اس پہ زیادہ اس سے لگاؤ ہے, یا اس پہ قدرت ہے, تو اس میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں نے محسوس کیا آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے, یہ کتاب جو خرابات ہے, جی ہاں, اسے پڑھتے ہوئے میں نے اکثر یہ محسوس کیا ہے کہ فارسی کے الفاظ بہت زیادہ آپ نے استعمال کیے ہیں. حالانکہ ہمارے ملک میں جو اردو کی صورتحال ہے اس میں یہ بھی ہے کہ فارسی کے الفاظ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. علمی حلقہ تو ٹھیک ہے سمجھ لے گا, لیکن عوام جو ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جی, اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اردو میں باضابطہ جو شاعری کی شروعات ہوئی ہے, آپ جانتے ہیں کہ 1700 میں ولی دکنی آئے ہیں دلی, اور انہوں نے اپنے قیام کے دوران ایک شیخ گلشن تھے, سعد اللہ گلشن, جو بڑے شیخ تھے اور استاد شاعر بھی تھے. تو انہوں نے ولی کو مشورہ دیا, اور یہاں کے دلی کے جو شعراء تھے ان کو مشورہ دیا, اور یہ بے دل کا دور ہے, 1700 کا زمانہ, بے دل کا آخر کا دور ہے, کہ تم لوگ اب ریختہ میں بھی شعر کہو, اور تمہارے پاس فارسی کی ایک پوری میراث ہے. چونکہ اس زمانے کے سارے پڑھے لکھے لوگ فارسی داں تھے یا فارسی میں شعر کہتے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ 1700 کے بعد یا بے دل کے بعد کی جو نسل ہے, جس میں میر درد ہیں, اور پھر بعد اور بلکہ خان آرزو تو فارسی میں ہی کہتے رہے, ان کے بعد سودا ہیں, میر ہیں, یہ سب لوگ شعر کہہ رہے ہیں, اور سب بنیادی طور پہ فارسی کے قالب میں شعر ڈال رہے ہیں. اور یہ سلسلہ اقبال تک آتا ہے, بلکہ بعد تک آتا ہے. تو اگرچہ فارسی زبان اور ادب نے
ہندوستان کے تمام ماڈرن انڈین لینگویجز اور ان کے لٹریچر کو متاثر کیا ہے، لیکن خاص طور سے اردو کو بہت کیا ہے. اور اردو میں ایسے باکمال لوگ تھے بھی جنہوں نے اردو شاعری کے فروغ اور ارتقاء میں اس پہلو کو، اس پس منظر کا سے استفادہ کیا اور کامیاب طور پہ کیا. اسی لیے اردو بہت جلد ایک بڑی زبان بن کے ابھری شاعری کی زبان کی حیثیت سے. اور ہمارے یہاں بہت سارے شعراء ہیں جو اس مختصر سے مدت میں، اردو میں 200 سال کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے، وہ اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو فارسی کے بڑے شاعروں سے ہم پلہ ہو جاتے ہیں. ضمیر ہیں، سے غالب ہیں اپنی فارسی شاعری کے حوالے سے بھی اور اردو شاعری کے حوالے. اقبال ہیں، جو یہ تینوں جو ہیں یہ سب ذو اللسانین شاعر ہیں. تو فارسی جو اردو شاعری ہے، اردو شاعری کی درست تفہیم یہاں تک کہ درست قرات بھی فارسی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے، میں نے اس کے شروع میں بھی ایک شعر کہا ہے، قطع کہا ہے کہ فارسی جو ہے، اردو زبان جو ہے ابھی بھی اپنے ارتقائی منازل میں ہے، ابھی بھی اس میں بڑی ساری کمیاں ہیں اور اس کو ایسے اذہان کی ضرورت ہے جو اس کو اور ارتقاء کی طرف لے جائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں فارسی ادب بہت معاون ثابت ہوگی. اگرچہ حالیہ دنوں میں پچھلے 100 سال کے زمانے میں لوگوں نے اردو زبان سے، انگریزی زبان سے یا مغربی ادب سے بھی بہت استفادہ کیا ہے اور اس سے اردو کے دامن کو وسیع کیا ہے. تو یہ ایک پہلو بھی ہے. اور میرے لیے یہ ایک طرح سے یہ میرے لیے شرف کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں بچپن سے اس دونوں زبانوں کے ماحول میں اور پس منظر میں پلا ہوں، یا اس میں میری تربیت ہوئی ہے. تو یہ پہلو ہے. شروعاتی دور میں ہندوستان کے جتنے اردو کے شاعر ہیں تقریباً سب ایسے ہیں جو فارسی کے شاعر تھے، فارسی کے تھے، اور پھر انہوں نے اردو میں شروعات کی. امیر خسرو کی وہ پہلی غزل، جسے اردو کی پہلی غزل کہا جاتا ہے، تو ان کا تو پورا خزانہ ہی فارسی میں تھا. لیکن وہ پہلی غزل، حالانکہ شاید انہوں نے کچھ اور بھی شاعری کی ہو اردو میں جو آج محفوظ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی جو پہلی وہ کہی. اس کے بعد کا بھی جو دور رہا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ تمام شعراء وہ تھے جو فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ایک ساتھ شاعری کیا کرتے تھے. اس دور میں اب عموماً اردو کے ہی لوگ اردو میں ہی شاعری کر رہے ہیں، اور شاید آپ جیسے اکا دکا ہی ہندوستان میں لوگ ہوں گے جو فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کر رہے ہوں. حالانکہ پہلے یہ بہت عام بات تھی. لیکن آپ اس لحاظ سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بے دل اور دوسرے جو شعراء ہوئے ہندوستان میں، تو فارسی کا جو ماضی ہے وہ بہت ہی شاندار رہا ہندوستان میں، اور حال کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، حال تو ظاہر ہے اس کی تاریخی وجوہات ہیں کہ فارسی ہے یہاں پہ، دانشگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹیوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو فارسی سے آشنائی رکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، فارسی شعر کا شغف بھی رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے. یہ ہماری ادبی، لسانی اور تہذیبی ضرورت ہے. لیکن فارسی ویسے سنسکرت کی طرح ہی کبھی بھی گفتگو کی زبان نہیں رہی ہے. ہمیشہ فارسی جو رہی ہے وہ علمی اظہار کا زبان رہی ہے اور علمی طبقہ فارسی جانتا رہا ہے. اور جو محاورہ مشہور کہاوت ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، یعنی پڑھا لکھا ہونا اور فارسی نہ جاننا، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی تھیں. یعنی جو بھی پڑھا لکھا ہوتا تو وہ فارسی جانتا ہی تھا. سرکاری زبان بھی فارسی، سرکاری زبان بھی فارسی تھی، 1835 تک تھی. اور انگریزوں نے جان بوجھ کے اس کو ہٹایا کہ ان کو پتہ تھا کہ فارسی کا ایک پورا پس منظر ہے 1500 سال کا اور ہندوستان میں ہے، تو اور اس کا سنسکرت سے اور یہاں کی زبانوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے.
تو اس کو ہٹائے بغیر انگریزی کو اس کے جگہ پہ نہیں پیش کر سکتے. اسی لیے انہوں نے جو نوخیز زبانیں تھیں اردو اور ہندوی اور اس قسم کی زبانوں کو نہ صرف پیش کیا بلکہ ان میں آئیڈینٹیٹی کا مسئلہ بھی کھڑا کیا. تو اس سے ان تمام زبانوں کو نقصان ہوا. آپ آج دیکھ لیں کہ اردو کا یا ہندی کا یا ان زبانوں کا کوئی بھی بڑا سے بڑا شاعر یا ادیب اپنی کتاب شائع کرتا ہے، لیکن قاری جو ہے ان زبانوں کا وہ تیار نہیں ہے. مطلب آج اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، ظاہر اسکول سے آپ کو شغف ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبانوں سے، چاہے جس زبان کا ہو، میں اردو کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، چاہے ہندی کا ہو، بنگلہ میں شاید ہو، پنجابی ہو یا دوسری زبانیں ہوں، وہ اپنی زبانوں کے ادب سے دور ہو رہے ہیں. یہ ان تمام زبانوں کے لیے، ہندوستانی زبانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. آپ کو اگر اپنی زبان سے واقعی محبت ہے تو اپنی زبان کا ادب بھی پڑھیں، اور اس کے بغیر نہیں تو پھر آپ کی زبانیں بھی، ان کا بھی وہی حال ہوگا جو سنسکرت کا ہوا ہے، جو فارسی کا ہوا ہے، کہ یہ زبانیں بھی صرف یونیورسٹیوں کی اور کتاب خانوں کی زبانیں ہو جائیں گی. لیکن اردو تو آج کی زندہ زبان ہے، اور اردو میں خوب بھرپور شاعری ہو رہی ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جہاں اردو والے ہیں وہاں اردو میں شاعری کر رہے ہیں. آپ اس صورتحال سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ اس میں دو پہلو ہیں. اردو میں جو شاعری ہو رہی ہے اور جو مشاعرے ہو رہے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یا پروگراموں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ اردو بہت مقبول ہے، لیکن اس سے آشنائی زبان سے یا خود شعر کی جو اصل جو اس کی شکل ہے اس سے آشنائی بہت کم ہو رہی ہے. آپ مشاعروں کا جو معیار دیکھیں تو چونکہ یہ جو ادبی پروگرام ہوتے ہیں اس میں مشاعرے بھی شامل ہیں، یہ خود عام یا اہل زبان کی تربیت کا بھی حصہ ہیں. اگر وہاں معیار گرا تو اہل زبان کا بھی جو اس کی تفہیم ہے یا ان کا جو ذوق ہے اس کا معیار بھی گرے گا، جو بدقسمتی سے فی زمانہ ہو رہا ہے. یہ خاص طور سے پچھلے 30-40 سالوں میں زیادہ اس میں تیزی آئی ہے. تو یہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ چونکہ اپنی کلاسیکی شاعری کو، غالب کو، میر کو، اقبال کو یا دوسرے لوگوں کو، مومن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک تعلق تو قطع ہوا ہے، اور یہ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. بلکہ اپنے عہد کے بھی جو شعراء ہیں ان کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھیں بھی، یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. آپ جے این یو میں فارسی زبان کی تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، تو جو زبان کی صورتحال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تو کیا اس زمانے میں فارسی کے طلبہ مل جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ہمیشہ یہ رہا ہے. میں چونکہ 30 سال ہو گئے اس شعبے سے جڑے ہوئے، وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اور ہم اپنے حساب سے جو ہماری تعداد متعین ہے، جتنی سیٹیں اتنی لیتے ہیں، اور ہمیشہ اس سے کئی گنا زیادہ آتے ہیں. تو ہمارے ہاں شاید جو جے این یو کا فارسی شعبہ ہے وہ پورے ملک میں سب سے بڑا شعبہ ہے، اور وہاں پہ 250 طلباء ہیں، جس میں بی اے سے لے کے اور پی ایچ ڈی تک. پی ایچ ڈی میں تقریباً 50 کے قریب طالب علم ہیں. اور وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں کے طلباء پڑھ کے صرف زبان اور ادب کی طرف جاتے ہیں، بلکہ سوشل سائنسز میں جاتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹڈیز میں جاتے ہیں، آپ کے میڈیا میں آتے ہیں، اور بھی دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں. خود فیس بک میں نے دیکھا پچھلے تقریباً 50-60 اسٹوڈنٹس گئے، تو اور بھی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کبھی اس میں کبھی مسئلہ نہیں رہا. ٹورزم انڈسٹری میں بہت سارے طلباء جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف فارسی کے ساتھ یا اردو ہندی یا کسی زبان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سارے سبجیکٹس کے ساتھ ہے. اور یہ بہت کئی لحاظ سے طلباء پہ بھی اس کا انحصار ہے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ وہ اپنی دنیا کتنی بنا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے. ایک بہت مشہور کہاوت ہے, پڑھو فارسی بیچو تیل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل فارسی پڑھنے کے باوجود تیل بیچنے پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ آپ کو روزگار کے بہت سے مواقع موجود ہیں ہندوستان میں, مختلف سطح پہ روزگار کے مواقع مل رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا. جی ہاں. اب سب سے آخر میں, انٹرویو کے آخر میں, حالانکہ میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی انٹرویو میں بہت سے سوالات پوچھے جا سکیں. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پھر کبھی انٹرویو کریں, کچھ اور سوالات تب پوچھ لیں, تب کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں بس اب آخر میں آخری سوال, بلکہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فارسی کے شاعروں کا منظوم ترجمہ کیا ہے, تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے آڈینس کے لیے اپنے اس منظوم ترجمہ میں سے کچھ سنائیں. اسی میں ایک نظم ہے, خواب خرس, اور وہ نظم جو ہے وہ ایک بھالو کی کہانی ہے جو فارسی میں ہے, اور تو یہ ایک طرح سے اس حکایت کو ہم نے منظوم کیا ہے. اور وہ شام سرد تھی اور سارا منظر خوشنما سا تھا, شفق کی لالی میں سارا بسیرا روح افزا تھا, فراز سنگ پر بھالو عجب مستی میں بیٹھا تھا, وہیں اڑتا ہوا پروانہ عاشق دل بھی آ بیٹھا, نظر جیسے پڑی مخمور چشم خرس پر اس کی, کشش احساس میں ایسی بڑی اظہار کر بیٹھا, کہا اے خرس دلبر ہو میرے عاشق ہو پروانہ, سنا کچھ انسنی انداز میں کچھ خمر میں وہ تھا, کہا عاشق نے دلبر سے کہ تم سے پیار کرتا ہوں, نگاہ لطف بھی ہو کچھ کہ میں اقرار کرتا ہوں, مگر بیچارہ بھالو حالت مستی میں تھا ڈوبا, قرار و بے قراری کو بھلا وہ کیا سمجھ پاتا, کہا ایک خواب طاری ہے ذرا سا سو بھی لینے دو, کریں گے گفتگو ساری ذرا سا سو کے اٹھنے دو, یہ خواب خرس تھا اٹھنا تھا اس کو 6 مہینے میں, یہ عمر عاشق پروانہ تھی جو بجھ گئی پہلے, اٹھا جب سو کے بھالو لاش پائی در پہ عاشق کی, بتایا راویوں نے ہجر نے کیا ظلم ڈھایا تھا, وہیں خرگوش بیٹھا ماجرا سب دیکھ کر بولا, یہ خرس مست مولا بھی میرا ہمزاد لگتا ہے. بہت خوب. پروفیسر اخلاق آہن, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, اس کے لیے ہم بہت بہت آپ کے مشکور ہیں. اسی کے ساتھ ہم آج کی اس محفل کو اختتام تک پہنچاتے ہیں, اور اگلی ملاقات آپ سے پھر کسی اور پروگرام میں ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.